औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 72 टीवी और मैं हूं इफ्तिखार अहमद सईद। प्रोग्राम अपने हिस्से की शमा के साथ आज हम सरगोदा की एक और फलाही तंजीम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। खिदमत खलक के जज्बे से सरशार ये तंजीम का क़याम कब अमल में आया और इसके अगराज़ व मकासद क्या हैं, और अपने हिस्से की शमा जो रोशन की इस तंजीम के जो बानी हैं और इस तंजीम को लेकर जो चल रहे हैं, वो किस तरह से ये पूरा पैगाम मोहब्बत का, प्यार का और ख़िदमत का सरगोदा के अंदर फैला रहे हैं, आज आपको इस हवाले से बताते हैं। और यकीनी तौर पर आप ये सुनकर आपका दिल और कैफियत आपकी यकीनी तौर पर बदल जाएगी कि किस कदर ये प्यारा काम कर रहे हैं उन बच्चों को लेकर जो यतीम भी हैं, मस्कीन भी हैं और जिनके वालिदैन जो हैं वो इस्तिताअत नहीं रखते, वसाइल नहीं रखते कि अपने बच्चों को आला स्कूलों के अंदर जो है वो तालीम दिलवा सकें। लेकिन ये इदारा, ये तंजीम ये काम कर रही है। तो मैं वेलकम करता हूँ आज के अपने गेस्ट के, तारुफ़ करवाता हूँ। जनाब चौधरी इफ्तिखार हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं हांगकांग से, जो कि स्वीट होम भलवाल इरशाद बीबी कैंपस तकरीबन 3 साल कबल, और किससे मुतासिर हुए, कैसे मुतासिर हुए और किस तरह से ये निज़ाम चल रहा है, आज ये बताएंगे। और इनके साथ मैडम फरजाना साहिबा जो कि स्कूल की इस स्वीट होम की प्रिंसिपल साहिबा हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे बहुत ही तारर साहब भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत होगी। तो मैं तमाम शख्सियात को वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच जी। हाँ जी, मैं सबसे पहले चौधरी साहब की तरफ बढ़ना चाहूँगा और जानना चाहूँगा। चौधरी साहब माशाल्लाह बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त ये इक़दाम है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप कैसे मुतासिर हुए, किससे मुतासिर हुए और किस तरह आपके दिल में, दिमाग में ये ख़्याल आया कि इस तर्ज़ का जो है वो सेंटर कायम किया जाए जहाँ पर यतीम, मस्कीन और उन वालिदैन के बच्चों को तालीम से आरास्ता किया जाए जो कम वसाइल याफ्ता हैं। जी थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया इफ्तिखार भाई, आपने हमें मौका दिया। असल में इफ्तिखार भाई ये मेरे अंदर ये ख्वाहिश तो बहुत पुरानी थी, क्योंकि मैं एक मतवस्त तबके से तल्लक रखता हूँ। सरगोदा के एक गाँव है 16 जनूबी में, तो रोजी रोटी के चक्कर में जैसे सारी दुनिया बाहर आई, मैं भी आ गया हांगकांग में। मैं 97-96 में इधर आया, तो अल्लाह का शुक्र है मैंने आकर कोई मजदूरी की, कुछ साल 1.5 साल, उसके बाद मैंने कारोबार शुरू किया, अल्लाह ताला ने बरकत डाली। तो उसके बाद फिर मेरे ज़हन में ये था कि अपने इलाके के लिए जब कुछ करना चाहिए, तो फिर छोटे लेवल से मैंने शुरू किया। एक डिस्पेंसरी मैंने बनाई, डिस्पेंसरी के अंदर एक मैंने डिस्पेंसर रखा और एक एम्बुलेंस रखी लोगों को फर्स्ट एड के तौर पर। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी कामयाब हुई, बड़ी अच्छी तरीके से चल रही, अभी भी चल रही है वो। उसके बाद मेरे अंदर एजुकेशन के बढ़ाना था कि हमारा जो इलाका है इसमें एजुकेशन की बड़ी प्रॉब्लम है, जो ख़ास करके ये मस्कीन और गरीब बच्चे हैं, यतीम बच्चे हैं, इनके लिए। तो कुदरती बात है कि मैंने उस वक़्त उनके लिए ये जगह खरीदी थी। मुझे नहीं पता था कि मैं खान साहब से मिलूँगा, ये सेंटर बनेगा, ये नहीं, ऐसे ही मेरे अंदर बात थी। और एक जगह थी, मैंने ना वो 4 कनाल जगह ले ली कि इधर मैं स्कूल बनाऊँगा। वो पड़ी रही। और उसके बाद खान साहब से मेरी मुलाकात हुई हांगकांग में, तो उन्होंने मुझे दावत दी, मैंने उनसे इधर थोड़ा वक़्त उनके साथ लगाया। तो उनके साथ जो वक़्त लगाया तो मुझे भी हुई कि ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ख़ास करके ऑर्फन बच्चों के लिए। उस तो वक़्त ज़मुर्द खान साहब जो है वो ये काम कर रहे थे स्वीट होम वाला। जी, 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 उस वक़्त ये नया-नया शुरू किया था उन्होंने। ठीक है, ये ठीक जो है। सेंटर है ना जी उनका स्वीट होम इस्लामाबाद में, ये नया-नया बना था। तो ठीक है। उन्होंने मुझे दावत दी कि जब पाकिस्तान आए तो ज़रूर आना हमारे स्वीट होम में। तो मैं 2 साल बाद गया, तो मैं उनसे फ़ोन पे बात हुई, उन्होंने मुझे दावत दी, तो मैं गया। तो मैं उनका सिस्टम निज़ाम देखा तो मैं तो बड़ा मुतासर हुआ कि वाक़ई असल काम तो ये है। बाकी तो दुनिया में सारा चौकीदारा है, वो
ہم سے بڑے بڑے چوکیدار آئے ہیں دنیا میں, اپنے اپنا وقت گزار گئے ہیں, تو پھر نئے چوکیدار آ جاتے ہیں. تو اصل کام ہے میرے اندر کوئی چیز اس طرح کی نا, تو میں نے ان کو پھر ہانگ کانگ کی دعوت دی. تو پھر یہ سلسلہ ان کے ساتھ میرا جڑ گیا. وہ ہر سال ہانگ کانگ آتے تھے, ہم ادھر ان کو میں فنڈ ریزنگ, ادھر ماشاءاللہ آپ کی طرح بڑے اچھے دوست ہیں, ہماری ایسوسیشن بھی ہیں, پاکستان ایسوسیشن ہے, اس کا بھی میں سیکرٹری ہوں کافی عرصے سے. اور اس کے بعد ادھر پی ٹی اے پاکستان ٹریڈر ویلفیئر ایسوسیشن, جتنے ٹریڈرز ہیں ان کی ویلفیئر ایسوسیشن کا بھی میں تقریباً کافی عرصے سے, تقریباً 9-10 سال سے چیئرمین ہوں. ہر دفعہ دوست مہربانی کرتے ہیں اور مجھے الیکٹ کر دیتے ہیں. تو ان کے سارے تعاون سے میں نے ان کو دعوت دی, دوستوں سے مشورہ کر کے وہ آئے, ہم نے ان کے پروگرام ادھر کیے 3-4. تو الحمدللہ وہ 1 گھنٹے 1.5 میں ہم 1.5 کروڑ روپیہ ان کو اکٹھا کر کے دیتے تھے. تو وہ ہم سویٹ ہوم کو جا کر نا جی, کہ ان کے بچوں کی ایجوکیشن کے اور بچوں کی رہائش کے سارا ان کا نظام بڑا واضح تھا, کوئی ہمیں نہ شک شبہ نہیں تھا, کیونکہ ادھر لوگوں میں کام کرنے کا بڑا ہے. لیکن جب وہ باتیں ہوتی ہیں نا کہ پاکستان میں پیسہ مس یوز ہوتا ہے یہ وہ, تو پھر لوگ تھوڑے, تو ان کا سسٹم جب ہم نے دیکھا, اور بھی دوست میرے ساتھ گئے, تو بڑا میں اطمینان ہوا. تو اسی طرح میرے اندر بھی ایک خواہش تھی کہ جب میں جاتا تھا دیکھتا تھا ان بچوں کو, میں کہتا یار میرے علاقے کے میرے بچے بھی ہیں جن بچوں کو گلیوں میں محلوں میں پھر رہے ہیں, تو ان کو سکول تک نہیں, گورنمنٹ سکول بھی نہیں جا سکتے. یار کب ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی اتنا نوازا ہے. تو بالکل بالکل ان مسائل کا جو ہے نا حقداروں تک پہنچنا چاہیے. بالکل ایک دن میں عصر کی نماز, مجھے ابھی بھی یاد ہے, کچھ 4 سال پہلے کی بات ہے, تو عصر کی نماز پڑھ کے باہر نکلے, تو جب مسجد کے اندر اتنا سما تھا نا کہ اپنا افطار بھائی کے 400-500 بچہ عصر کی نماز پڑھ کے انہوں نے دعا مانگی, تو میرے دل کو ایسی لگی, میں ادھر ہی دعا مانگی. میں کہا یا اللہ اسی طرح کا سنٹر ایک مجھے بھی نصیب کر. میں تمہیں الفن کہہ رہا ہوں. میں مسجد سے باہر نکلا, میں کہا خان صاحب کوئی ہو سکتا ہے کہ میں کچھ اپنے علاقے کے لیے کر سکتا ہوں؟ کہتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے علاقے میں ایک چھوٹا سا اس طرح کا پودا لگاؤں, جیسا آپ, یہ تو بہت بڑا ہے, ایک چھوٹا سا پودا میں لگانا چاہتا ہوں. کہتے ہیں جی بسم اللہ کرو, ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو میں نے بولا جی ساتھ ہے, میں نے تو جانا ہے, مجھے 2 ہفتے بعد میری سیٹ ہے, میں تو 8-10 دن ہوں, جانا ہے تو تیاری کرو. کہتے ہیں تیرے پاس کوئی جگہ کو سسٹم کو سارا. میں کیا ایک میں نے جگہ لی ہے تو ساتھ اور بھی لے لوں گا, مسئلہ نہیں ہے. تو جو لیا اس پہ اوپر بسم اللہ کرتے ہیں. تو کہتے ہیں نہیں ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. کب؟ انہوں نے کہا جی 8 دن بعد آ جاؤ. اسی طرح ہوا, اور اللہ کے فضل سے 8 دن کی میں نے ان کو ڈیٹ دے دی. میں جا کے تیاری شروع کر دی. جا کر میں نے وہ ساتھ میرے جو دوسرے ذمہ دار سے ان سے بات کی, اور ساتھ 4 کنال رقبہ اور انہوں نے بھی دے دیا, تو 8 کنال رقبہ ہو گیا. تو خان صاحب آ گئے, ہم نے اس کی بنیاد رکھ دی, سنگ بنیاد رکھ دی. تو سنگ بنیاد رکھنے کے 1 سال بعد ہم نے اس کی بلڈنگ تیار کی. ہم نے اس کے کلاس روم 10 کے 11 کلاس روم ہے, اس کا ایڈیٹوریم ہال ہے, ان کے آفس ہیں, ان کی رہائش ہیں ٹیچرز کی, یہ سارا نظام ہم نے اس کا بنا دیا. اور میری خواہش تھی کہ اسکول کو اس طریقے سے بنایا جائے, یہ اسکول ایسا ہو جیسے یہ بچے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں, کہ ان کا سٹینڈرڈ, ان بچوں کا جو ہے نا جی ایئر کنڈیشن رومز ہیں ان کے, اور مطلب ہے کہ جو بھی سہولت ہے ان کو انٹرنیشنل لیول کی, جو میں ادھر باہر دیکھتا تھا کہ اس طرح کی سہولیات دی جائیں, تو الحمدللہ اس طریقے سے کی. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 1 سال میں نے اس کو تیار کیا, اور نہ ہی مجھے اللہ تعالیٰ سے بڑی امید ہے, نہ ہی مجھے اللہ تعالیٰ نے 1 سال میں کسی سے فنڈ لینے کی یعنی کہ ضرورت نہیں پڑی, نہ ہی کسی سے مجھے بات کرنے کی ضرورت پڑی ہے. اللہ تعالیٰ دیتا گیا, میں لگاتا گیا. تو جب خان صاحب کو 1 سال بعد میں نے بولا جی کہ بلڈنگ تیار ہے, آ جائیں, تو وہ خود بڑے حیران ہوئے کہ آپ نے کیا کیا ہے. میں نے کہا جی یہ اللہ کے کام ہے, میں نے آپ بتاتے ہیں یہ اللہ کے کام ہے. کتنے رقبے پر محیط ہے؟ 8 کنال 8 کنال 8 کنال کے اوپر. زبردست. 8 کنال کے اوپر. اور کتنے کمرے ہیں اس کے اندر؟ 10 کمرے ہیں, اور ایک جو ہے ایڈیٹوریم روم ہے, اور اس کے بعد جو ایڈمنسٹریٹر ہے اس میں میرے 2 آفس کے ہیں, اور اسی طرح اس کے اوپر ٹیچرز کی رہائش ہے, 3-4 کمرے وہ ہیں. تو اس طرح کا, تو وہ الحمدللہ جب وہ آئے, انہوں نے دیکھا, دوست آئے تو بڑے حیران ہوئے. انہوں نے بولا جی کہ یہ تو کمال ہو گئی ہے, اور فلی ایئر کنڈیشن, مطلب کہ سینٹرل ایئر کنڈیشن اس کو ہم نے بنایا. سینٹرلی ایئر کنڈیشن پوری بلڈنگ ہے؟ پوری بلڈنگ
کیا بات ہے سر، کیا بات جی. ہے، زبردست. اور ان پھر بچوں کو عملے لینا تھا. تو پھر میڈم اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں اللہ کی طرف سے جو ہے نا تحفہ ایک عطا کیا. تحفہ اللہ تعالیٰ دیا. کیونکہ بندے میں جذبہ ہوتا ہے نا کسی کوئی کام کرنے کا, وہی کام کر سکتا ہے. آپ 10 دفعہ بھی کوئی ہائی پے کر کے لے آؤ, جذبہ نہیں ہے تو کچھ نہیں بندہ کر سکتا. تو ان کے اندر جذبہ تھا. تو یہ ان سے جب خان صاحب نے بولا جی یہ کہ اسکول چلائیں گے, میں نے کہا جی, میں نے سوچا, میں نے بولا یار میڈم لاہور سے آئی ہیں تو یہ تو جنگل علاقہ ادھر کیسے, لیکن ان کے اندر جذبہ ہے, انہوں نے ثابت کر دیا. میں تو ان کو کیا بولتا جنگل میں منگل دعائیں کر بھی دیا. دیتا ہوں, اور انہوں نے کمال کر دیا. جنگل میں منگل کر دیا سر. آپ سوچو نا جی کہ لاہور کے رہنے والی عورت, مطلب کہ ایک ہماری بہن, اور وہ 16 چاک کی سڑکوں پہ جنگل میں باغوں کے اندر آ کر رہنا اور بڑی بچوں بات کو ہے. پڑھانا. اور بچے بھی, وہ بچوں کی آپ میں بات آپ کو سناؤں, بچے ایسے تھے جب انہوں نے بچے لیے تو کسی بچے کا نہ سر مڈا ہوا, نہ کسی بچے کا کوئی ناخن کٹا ہوا, نہ کسی گلیوں میں اٹھا کے لے رہے. ادھر ہی کیا انہوں نے بات ہے. نائی بٹھا دیے, ادھر ہی انہوں نے درزی بٹھا دیے, ادھر ہی سارا کچھ, ان کے بال کاٹو, ناخن کاٹو, ان کو کپڑے, یونیفارم, بکس. الحمدللہ 1 سال انہوں نے دن رات کیا, اور 1 سال بعد پتا چلا کہ اسکول کوئی بن گیا. ابھی تو 3 سال ہو گیا ماشاءاللہ, یہ کووڈ کی وجہ سے ہمارا یہ سال گیا ہے. تو پچھلا پروگرام ہم نے کیا تھا, تو جتنے بھی دوست آئے تھے تو خان صاحب بھی تھے. اصل تو خان صاحب کا یہ ہے جی, ہمارے اوپر بڑا اس علاقے کے اوپر احسان ہے کہ انہوں نے مہربانی فرمائی اور ہمارے ساتھ. تو ابھی وہ بچے ماشاءاللہ جب انہوں نے ان کا پروگرام دیکھا تو وہ کہہ رہے کہ ہمارے اسلام آباد کے بچوں سے بھی یہ بچے جو ہیں وہ ماشاءاللہ بڑے ذہنی طور پہ بڑے آگے ہیں. ویسے بھی یہ واقعی ہماری دیکھیں بیلٹ ہے, بڑی 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 زرخیز بیلٹ زرخیز ہے. بیلٹ ہے سر آپ کی بڑی. ہمارے بچے جو ہیں نا جی, فالیے سے لے کر تو اگر کوٹ محمد سارے بچے بہت لائق بچے ہیں. بالکل تو ٹھیک. جی, مجھے یہ مطلب کہ اللہ تعالیٰ ہی کی مہربانی ہے, میرے میں تو کوئی اتنا کمال نہیں ہے افتخار بھائی. میں تو چھوٹا سا کسان کا بیٹا ہوں, اور اللہ تعالیٰ نے میرے سے زیادہ لوگوں کے پاس پیسے ہیں, میرے سے زیادہ لوگوں کے پاس. مجھے تو لیکن میری سر خواہش یہ توفیق ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے توفیق ہوتی ہے, تو انسان جو ہے نا نیکی اور بھلائی کی کام کی طرف جو ہے نا قدم میں بڑھا تو سکتا ہے, خواہش یہ ہے کہ اس کو بہتر اس سے کے بغیر بہتر ممکن کروں. نہیں ہے. ابھی بھی میڈم سے یہی ہر وقت مشورہ رہتا ہے کہ ابھی جی اس کو اور کیسے بہتر کرنا ہے. پھر ہم نے ایک اسکول بس رکھی ہے, بچوں کو گھر سے پک کرتے ہیں اور گھر سے جا کر چھوڑتے ہیں. دن کو جو بچے ہمارے پاس رہتے ہیں ان کے لیے جھولے, ان کے لیے مطلب کہ ہر چیز, جو کمپیوٹر کلاس, ہر چیز اسکول کے اندر اویلیبل ہے ان کے لیے. اور بھی ٹھیک ہم ہو جو گیا. ہے جی جدید کرنا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ اگلا ہمارا سٹیپ ہے ہاسٹل کی طرف جانے کا, لیکن وہ تھوڑا یہ انتظامی معاملات کے لیے میڈم کا اور خان صاحب کا مجھے مشورہ تھا کہ تھوڑا آہستہ آہستہ 2-4 سال دیں, ہر چیز ایک دفعہ ہماری لائن پہ چڑھ جائے تو پھر اگلے سٹیپ کی طرف جائیں. تو ٹھیک ہو انشاءاللہ گیا. اللہ تعالیٰ مہربانی کریں گے آپ لوگوں کی دعاؤں چلیں کی. جی. افتخار صاحب میری آواز اب آ رہی ہے آپ کو؟ جی 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 بالکل, جی ناصر طارر صاحب بھی آ گئے ہیں جی لائن کے اوپر. جی ناصر جی صاحب جی آپ کی بھائی. طرف یقینی طور پہ بڑھتے ہیں. بڑا ہی خوبصورت, یہ تو ایک حیران کر دینے والا جو ہے نا یہ ایک ایسا سٹیپ ہے جس نے یقینی طور پر اس علاقے کی تقدیر بدلنے کا جو ہے نا وہ بیڑا اٹھا لیا ہے. اور جو کچھ چودھری افتخار حسین صاحب نے بتایا ہے وہ ناقابل یقین ہے, اور ایسے ہی ہمارے اوورسیز پاکستانی, ہمارے سپوت, ہمارے دلوں پر راج کرنے والے یہ افراد ہیں. اور انشاءاللہ انہی کی بدولت جو ہے وہ ضلع منڈی بہاؤالدین بھی جو ہے نا اس کے اندر تبدیلیاں تیزی کے ساتھ واقعہ رونما ہو رہی ہیں, اور سرگودا کے اندر بھی جو ہے نا تبدیلیاں ہوں گی. میڈم کی طرف بڑھتے ہیں جی. میڈم ماشاءاللہ جتنی تعریف کر دی ہے چوئی صاحب نے خود آپ کے کام کی, کچھ ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ خود تھوڑا سا اور مزید بتائیے کہ بچوں کے کردار سازی کے حوالے سے کیا کام ہو رہا ہے, اور کس لیول سے آپ آغاز کرتے ہیں بچوں کی تربیت کا بھی اہتمام کرتے ہیں, اور کیا نرسری سے آن ورڈ کہاں تک جو ہے نا وہ یہ جو اسکول ہوگا ہوم سویٹ ہوم, یہ کہاں تک چلے گا, یہ کائنڈلی بتائیے آپ. جی السلام علیکم. ایسا ہے کہ یہ اسکول جب 3 سال پہلے جب سٹارٹ ہوا تو اس میں یہ تھا کہ ابھی ہم نے صرف 2 یا 3 کلاسز سے جی شروع آپ کی کیا تھا. آواز میڈم اور تھوڑی سی ڈراپ ہو رہی ہے. جی اب آ رہی, اب آ رہی ہے آواز؟ ہلو
اب آواز آ رہی ہے؟ اب آ رہی آواز تو میں کنٹینیو رکھوں؟ جی اب آ رہی ہے آواز آپ کو؟ ٹھیک ہے. تو ایسا ہے کہ جب آغاز ہوا تھا اس وقت ہمارا مین یہ تھا کہ پہلے ہمیں یہ دیکھنا تھا کہ جو یہ بچے آئے ہیں وہ کس لیول کے آئے ہیں. تو ایک دم سے ہم کسی بھی اس کو پری سے لے کے ہائی تک جو ایڈمیشن نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ہمیں بیس بنانی تھی ان بچوں کی. تو ہم نے پہلے 3 کلاسز سے آغاز کیا تھا. اس میں نرسری تھی اور KG اور 1 کلاس تھی. یہ 3 کلاسز سے ہم نے شروع کیا تھا. تو اس میں یہ تھا کیونکہ بچے جو آئے تھے ہمارے پاس ایجز جو ان کی تھی وہ میڈم کی ڈفرینٹ آواز تھی. ابھی بھی ہم تک نہیں پہنچ پا رہی. کوئی صاحب آپ آواز سن پا رہے ہیں میڈم کی؟ جی میں سن پا رہا ہوں. جی جوئی صاحب کی اگر آ رہی آواز ہے نہیں آواز تو میں اور ناصر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے اور میڈم کی آواز جو ہے وہ آڈینس سن پا آواز رہے ہیں لیکن پروڈیوسر صاحب کسی کی بھی جو ہے وہ مجھ تک نہیں پہنچ پا رہی. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ذرا کائنڈلی آواز کا چیک کر لیجئے. جی ہمیں تو آواز آ رہی ہے, آپ کی بھی آ رہی ہے, میڈم کی, ناصر صاحب کی بھی آ رہی ہے. آپ کو آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ تو افتخار صاحب ہم نے آڈینس ناظرین سن رہے ہیں تو میں تو ناظرین سے مخاطب ہوں. افتخار صاحب میں نے اس سینٹر کو دیکھا ہے, وزٹ کیا ہے, اور جس طرح وہ افتخار صاحب دل کے خوبصورت ہیں اسی طرح ان کا ایریا اور یہ وہ جو سینٹر ہے وہ اس کے آس پاس خوبصورت باغات اور اس میں وہ بچے جو ہیں وہ ہم سب کو انشاءاللہ تعالی جنت میں لے کے جائیں گے. اور وہ خوبصورت بچے اور میڈم ان کی محنت ساری ٹیم کی اور اتنا بڑا سینٹر, اور وہاں پہ جو ہے مجھے بڑی خوشی ہوئی. میری یہ خواہش تھی کیونکہ وہ ٹائم اور شارٹ ہونے کی وجہ سے, تو نیکسٹ یہ ہے کہ ان کے پروگرام کے ساتھ ان کا جو سینٹر ہے اس کی ویڈیو بھی جو ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ تعالی چلائیں گے. اور یہ زمرد خان صاحب کا لگایا ہوا جو بیج انہوں نے بویا تھا پاکستان سویٹ ہوم کا اسلام آباد میں, اور پھر مجھے انہوں نے بتایا بھی, میرے خیال میں افتخار صاحب بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ کس طرح ان کو خیال آیا, پھر کس طرح انہوں نے بنایا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے سویٹ ہوم جو ہے تحصیل آپ کا وہ افتخار واصف علی واصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت جملہ, وہ کہتے ہیں کہ اگر پیسے سے کسی کی خدمت کر سکتے ہو تو پیسے دے دو, اگر کچھ نہیں کر سکتے تو میٹھی زبان سے خدمت کر دو, یہ آپ کا دین ہے. تو ہمارا جو دین ہے وہ ہمیں خدمت, فلاح اور خوش اخلاقی سے بڑھ کر, آج مجھے ایک ویڈیو صبح آئی 92 پہ نا وہ رپورٹ گئی تھی کہ دنیا ادارہ عالمی ادارہ صحت نے مدینہ منورہ کو اور فضا, اور آپ نے دیکھی ہوگی وہ رپورٹ, بالکل صحت افزا قرار دیا ہے. ہاں صحت افزا. آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کی ٹیکنالوجی تو امریکہ, آسٹریلیا, یورپ یہاں پہ ہے, اور سوئٹزرلینڈ میں آپ دیکھیں تو وہاں پہ ہر گھر کے باہر پھول ہیں, وہاں پہ لیکس ہیں, وہاں پہ آبشاریں, اور تو کیوں یہ دیکھیں یہ کس ہستی کی کرمات ہیں جس کی وجہ سے, حالانکہ وہاں پہ جو وہاں کے حکمران ہیں وہ تو اب یہودی لابی جو ہے وہ ان کو کنٹرول کر رہی ہے, تو ان کی وجہ سے تو نہیں ہے, یہ تو اس شخصیت اور ہمارے آقا دو جہاں سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین کی کرمات ہیں, اور انہی کا فرمان ہے, انہی کا حکم ہے, وہیں سے ہی انسان جو ہے یہ جانور سے انسان بنا. تو آئیے پھر اب ایک وقت ہے
کہ فلاں کریں اپنے محلے کے ساتھ، اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، بڑے لیول پہ جائیں تو تحصیل و ضلع کے ساتھ کریں، ملک کے ساتھ کریں. اب دنیا جو ہے وہ انتہا کو پہنچیے، آپ اپنے قبرستان بھی سنوارو، اسکول سنوارو، اور یہ سارے کام ہیں جو ہم نے مل کے کرنے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور وہ وقت دور نہیں کہ پاکستان میں یہ نئی ایک بنیاد ہے، یہ ایک ایسی تحریک ہے کہ یہ انشاءاللہ تعالی ہر گلی کوچے میں جائے گی، اور ہم سب مل کے پھر ہم تھر بھی جائیں گے. یہ تنظیمیں جو ہیں یہ سرگودا اور منڈی سے نکل کے وہاں بھی جائیں گی، وہاں بڑی غربت ہے. اور اب راجل پور کراس کریں تو پنجاب میں بہت برا حال ہے، لوگ بڑے پریشان ہیں، اور ہمارے پاس بڑے وسائل ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ رشتہ جو ہے یہ ہیوز اور ہیو ناٹ کا جو رشتہ ہے آپس میں مواخات کا، اب اس کو بڑھانے کا وقت آ گیا ہے. اور میں یہی ناظرین کو کہوں گا کہ اس میں دیر نہ کریں، آپ کے پاس وقت بہت کم ہے. یہ جو گھڑی کی ٹک ٹک ہے یہ آپ کی زندگی کا کٹ ہے، تو وہ کوئی پتہ نہیں کہ اگلے 5 سیکنڈ میں کٹ ہو سکتا ہے، یا 5 سال یا 5 ماہ یا 50 میں. تو وقت آپ کے پاس کم ہے، کل نہیں ابھی سے فیصلہ کریں، اور ابھی سے ہی اپنے دوستوں میں بیٹھے ہیں تو وہاں سے فیصلہ کریں، جا رہے ہیں تو گاڑی میں جا رہے ہیں تو کال کر دیں، لیکن اس فیصلے میں دیر نہ کریں. یہ بڑا منافع بخش کاروبار ہے، اس کو ابھی سے شروع کریں. بالکل جی بالکل، سے بجا فرمایا آپ نے. اور یہ جو آپ نے بات کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے وہ جو جانوروں والی خصلتیں رکھتا تھا انسان، اس کو ایسی تربیت، ایسی کامل تربیت فرمائی کہ وہ کائنات کی بہترین جماعت جو ہے نا بن کر ابھرے. اور آج بھی ضرورت ہے اسی امر کی کہ اسی پیغام کو لے کر آگے بڑھا جائے، اسی مواخات کا درس جو ہے نا اسی کو اپنانے کی ضرورت ہے. میڈم کی طرف بڑھتا. میڈم آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے آپ کی. جی بالکل. اچھا، اب آپ تھوڑا سا مختصراً ذرا کائنڈلی میں چاہوں گا کہ اسکول کے حوالے سے چونکہ بات چیت ہو رہی تھی تو اس کے متعلق جو ہے نا وہ آپ بتائیے، تاکہ ہم دیکھیں کہ بھئی یہاں پر اسکول کی کرامات کس لیول کی ہیں اور کس طرح سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں یہاں کے بچے. جی آپ کو پہلے آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل آ رہی ہے آپ کی آواز. آ رہی ہے؟ آ رہی آپ بات کریں. اچھا، تو ایسا ہے کہ جب ہم نے یہ بچے یہاں پہ ایڈمیشن کیے تھے تو اس وقت وہ بچوں کا یہ تھا کہ ان میں سے موسٹلی وہ بچے تھے کہ وہ کبھی اسکول نہیں گئے تھے، اور ایج جو تھی ان کی ڈفرینٹ تھی. اس میں ہمارا یہی ہوتا تھا کہ اس میں 10 سال کا بچہ بھی آیا تھا، 4 سال کا بھی تھا، 3 سال کا بھی تھا، 12 سال کا بھی تھا. تو اس وقت ہمارے لیے بہت زیادہ پرابلم تھی کہ ہم انہیں کلاس وائز ایج کے حساب سے جو ہے لے کے چلیں. لیکن یہ تھا کہ اس وقت ہم لوگوں نے ایک باقاعدہ پلاننگ کر لی ہوئی تھی کہ ہمارے پاس ہمیں معلوم تھا کہ جو بچے آ رہے ہیں وہ کس لیول سے آ رہے ہیں، ان کو گھر میں کتنی گرومنگ ہوئی ہے، اور ہمیں اب انہیں کس طریقے سے لے کر چلنا ہے آگے. تو اس کے اکارڈنگ پھر ہم نے بچوں کو جو ہے اس طرح کے سب سے پہلے پورے اسکول میں ایک ہی کلاس تھی، اور اس کلاس میں پھر ہم نے سٹیپس دینے شروع کیے کہ کون سے بچے ہیں جنہوں نے ود ان 1 ویک جو ہے ذرا پروگریس دکھائی ہے، اور وہ دوسری کلاس میں جا کے اس کلاس کا کام دے وہ پک کر سکیں گے، اور پچھلی ریویژن جو ہمارے اکارڈنگ کلاس کی تھی وہ بھی کر سکتے ہیں. اس سے بھی پہلے ہمارا یہ تھا کہ پہلے جیسے افتخار صاحب نے بتایا کہ پہلے ان کا جو اپنا صفائی کا پرابلم تھا اس کو دیکھنا تھا. پھر ہم نے تقریباً کوئی 2 ہفتے تو صرف کلاس میں بچوں کو اٹھنا بیٹھنا، بات کرنا، واش روم یوز کرنا، صفائی کے لیے، ڈسپلن کے لیے، ان چیزوں کو لے کے چلتے رہے. جب وہ یوز ٹو ہو گئے، انہیں پتہ چل گیا کہ جی اب جب ہم اس دروازے سے اندر آ جائیں گے تو پھر ہمیں کس طریقے سے جو ہے بیہیو کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کس طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے، وہ سکھایا گیا. اس کے بعد ہم نے آہستہ آہستہ 5-6 ماہ میں ہمیں پتہ چلتا گیا کہ جی یہ بچہ جو ہے یہ اس لیول کا، اس کو ہمیں اس کلاس میں جو ہے لے کے چلنا ہے. تو اس طریقے سے پھر ہم نے تقریباً ہمارا 1 سال جو تھا وہ صرف اس چیز پہ لگا کہ بچے کو اس کی ایج کے مطابق کلاس میں کیسے لے کے جایا جائے. اور پھر یہ کہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا تھا ان کی مدرس کا ہوتا تھا کہ وہ کہتی تھی نہیں ہماری بچے کی عمر یہ، اس کو اس کلاس میں بٹھائیں. ہم انہیں یہ بتاتے تھے کہ اگر بیس ویک رہ گئی تو بچہ اگلی کلاسز میں جا کے جو ہے نا پھر اس طریقے سے سکسیسفل نہیں ہو سکے گا جیسا ہم چاہ رہے ہیں. تو اس میں ہماری سب سے بڑی جو میرا فوکس تھا وہ ویلیوز کو فوکس کیا تھا میں نے. تو
تو الحمدللہ آج میرے بچے جو ہے ڈسپلن بھی ہیں اور انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ انہیں سوشل لائف میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طریقے سے چلنا ہے. اچھا میڈم، کتنے بچے جو ہے وہ اس وقت زیر تعلیم ہیں اس ادارے میں؟ 150 ہمارا جو ٹارگیٹ تھا اس سال کا کہ اور ان ہم میں 150 تک طالبات کتنی ہیں اور طلباء کتنے ہیں؟ 60% بوائز ہیں اور 40% ہماری گرلز ہیں اس میں. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. اور کتنے اساتذہ اکرام جو ہے نا ان کو لے کے چل رہے ہیں ان بچوں کو؟ 10 کا سٹاف ہے اس ٹائم میرے پاس، جس میں ہماری فزیکل ایجوکیشن کے ٹیچر بھی ہیں اور ہماری قاریہ ہیں جو کہ حافظہ ہیں، اور وہ بچوں کو قرآن شریف بھی باقاعدہ ہم یہیں پہ جو ہے ماشاءاللہ دین کی پڑھا رہے ہیں تعلیم بھی اور دی جا رہی ہے. ادائیگی کے ساتھ پڑھا رہے ہیں. جی زبردست. اور بچے کتنا ٹائم جو ہے وہ یہاں پر اسپینڈ کرتے ہیں اسکول کے اندر؟ بچے ہمارے جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جن گھروں سے آتے ہیں وہاں پہ مائیں جو ہیں وہ خود دوسرے گھروں میں کام کر کے اپنا جو بھی ارننگ ہے وہ کر رہی ہوتی ہیں، تو وہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ بچوں پہ توجہ ہوتی ہے. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جیسے اگر صبح 8 بجے ہم نے انہیں بلایا ہے تو کم از کم 3 بج جاتے ہیں انہیں، جس میں ہم انہیں ریویژن جو کروانی ہوتی جو انہوں نے گھر جا کے کرنی اور ہمیں پتہ ہے وہ نہیں کریں گے، تو ہم وہ بھی یہاں پہ ہی کروانے کے بعد پھر انہیں جو ہے ہم بھیجتے ہیں گھروں کو. ٹھیک ہو گیا. اور کیا اس دورانیے کے اندر ان کو کھانا پینا بھی جو ہے نا وہ دیا جاتا ہے ادارے کی طرف سے؟ جی بالکل، لنچ ٹائم ان کا ہوتا ہے اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ بازار کی چیزوں کا انہیں عادی نہ کیا جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو ہیلتھی فوڈ ہے وہ گھر کا ہی ہوتا ہے، اور موسٹلی سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی مائیں شوق میں بھی بنا کے بچوں کو ساتھ دیتی ہیں، جو نہیں لے کے آتے وہ ہم ان کو جو ہے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہوتے ہیں، اور اس میں بھی انہیں جو ہے ٹیبل مینر جو ہے وہ سکھائے جاتے ہیں. ہر ٹیچر اپنی کلاس میں بچوں کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ انہیں بتاتی ہے کہ کس طرح بسم اللہ پڑھ کے پہلے ہینڈ واش کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے بیٹھ کے شیئرنگ کر کے کس طرح کھایا جاتا ہے، تاکہ انہیں سوسائٹی میں جب وہ اس گاؤں سے باہر نکلیں تو ایٹ لیسٹ انہیں پتا ہو کہ انہیں سوسائٹی میں کس طریقے سے چلنا ہے. اور کتابیں، کاپیاں، یونیفارم اور پک اینڈ ڈراپ یہ بھی ادارے کی طرف سے دی جاتی ہیں؟ ہر چیز، ان کی یونیفارم ہو گیا، ان کی بکس ہو گئیں، ان کی ایکسٹرا جو ایکٹیویٹیز، کیونکہ میری کوشش ہے میں ان کو ایکٹیویٹی بیسڈ ایکسٹرا لرننگ پہ کریکولم زیادہ ایکٹیویٹیز میں فوکس بھی کر جو رہی ہے ہوں بچوں کہ کو جو یہ ہے نا بچے، بھرپور طریقے سے انوالو کیا جاتا ہے. ہاں جی، اس کے لیے بھی جتنا مٹیریل یوز ہوتا ہے وہ بھی ہمیں جو ہے پرووائڈ کیا جاتا ہے، اور ہم اس کے اکارڈنگ جو ہے ان بچوں کی ٹریننگ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ. ٹیچر ٹریننگ پروگرامس بھی ہمارے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے ظاہری بات ہے ایک اصول ہے کہ گھر کی ماں گروم ہوگی تو بچے گروم ہوں گے. تو ٹھیک میں ہو گیا. کیونکہ ٹرینر بھی ہوں تو میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ویکلی جو ہے ٹیچرس ٹریننگ پروگرام بھی رکھتی ہوں، اور پھر اس میں ٹیچرس کی بھی ٹریننگ ہو رہی ہے، ان کی گرومنگ کی وجہ سے بچے بھی گرومڈ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا چوئی صاحب، میں آپ کی طرف بڑھنا چاہوں گا، بالکل آخری یہ کوشچن ہے آپ کی طرف. کیا اتنا بڑا پروجیکٹ چل رہا ہے ماشاءاللہ، کیا حکومتی لیول کے اوپر کسی قسم کی سپورٹ آپ کو حاصل ہوئی، یا مقامی طور پر لوگوں نے کوئی آپ کے ساتھ تعاون کیا، یا پھر آپ خود ہی جو ہے نا اس کارواں کے جو ہے وہ مسافر ہیں؟ بس افتخار بھائی، یہ دنیا کی جو تعاون ہے یہ کچھ نہیں، اللہ کا تعاون ہے میرے ساتھ، تو وہی میرے لیے کافی ہے. ماشاءاللہ، نہ ہی دنیا زبردست. سے میں نے کسی سے مانگا ہے، نہ ہی میری خواہش ہے کسی سے مانگنے کا. ہاں، میری یہ اپیل ہے سب دوستوں سے جو اس پروگرام کو سن رہے ہیں آپ کی وساطت سے، کہ وہ آئیں، ہمارا کام دیکھیں اور ہمارے ساتھ چلیں. ضروری نہیں ہوتا، ناصر بھائی پہلے کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی پیسہ لگانا، اس میں جو ہے نا ایک کارماں کے ساتھ چلنا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اس کو دیکھیں اور سمجھیں، اور اگر اس قابل سمجھیں ہمیں کہ یہ اچھا کام کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ چلیں، ہم ان کے ساتھ چلیں، وہ ہمارے ساتھ چلیں. باقی یہ حکومتی یا دوسری جو آپ نے دنیاوی باتیں کی ہیں، یہ میں اس پہ بلیو نہیں رکھتا. میں تو صرف اسی بات پہ رکھتا ہوں، یہ اسی کا کام ہے، اس نے چلانا ہے، بس یہ بالکل چل رہا ہے. بالکل بالکل. آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو میں نے اس کو ہاسٹل بھی بنانا ہے اور اس میں انشاءاللہ مسجد بھی بنانی ہے. سارا کام میں انشاءاللہ کروں گا، اور میری اللہ تعالیٰ مدد فرمائے اور آپ دعا فرمائیں. انشاءاللہ جی. آج 150 بچے آپ کے اس ادارے کے اندر استفادہ 300 حاصل پورے کر رہے ہیں. کریں انشاءاللہ. آج 300 300 بچے کریں کام. گے، اور ہم تو چاہتے ہیں کہ چوئی صاحب یہ اتنا پھیلے پھولے، اور جو ہے وہ 3000 جو ہے بچے جو ہے نا اس ادارے سے استفادہ حاصل کریں، جو کیونکہ حقدار ہے، ہماری جی کوشش بالکل ہوتی ہے حقدار بچہ جو ہے جو وہ حقدار اس میں ہے. بچہ جو ہے
जी, बिल्कुल। क्यों वैसे और तो आपके बहुत भी लोग इलम में सर ये बात होगी कि हमारे हम इसके ऊपर बारहा इस अपने प्रोग्राम्स के अंदर इस बात का जो है ना वो ढंडोरा कह लीजिए पीटते रहते हैं कि भाई 3 करोड़ बच्चे हुकूमती इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जो है ना स्कूल नहीं जा पा रहे। तो अगर इस तरह के जी, इदारे नहीं बनेंगे और लोग आगे नहीं आएंगे तो कैसे मुमकिन है कि मुआक़ात का अमल जो है उसको आगे बढ़ाया जाए। एक फ़र्द के जो डिज़र्विंग हैं उनको अपना ले तो इंशाल्लाह ये दूरियां जो है वो भी कम होंगी और जो वसाइल है उसका ठीक अंदाज से तकसीम भी मुमकिन हो पाएगी। बहुत शुक्रिया मेरे तमाम मेहमानों का, बेहद शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला सरगोदा भी बहुत तरक्की करेगा। मंडी बहाउद्दीन के अंदर जो तब्दीलियाँ वाक़या हो रही हैं, इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि यही तब्दीलियाँ जो हैं करीब सरगोदा के अंदर तेज़ी के साथ वक़ूफ़ पज़ीर होंगी। अपने मेज़बान इफ्तिखार अहमद सईद को आज के इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।